आज आ रहा है, लुत्फ उठाए रोजमर्रा की जिंदगी का। पर किस्सा कुछ ऐसा था कि तबील बेरोजगारी के दौर में भी $28,000 के कर्ज से निकलने में, बच्चों की तालीम जारी रखने और मकान का किराया वक्त पर अदा करने की तौफीक खुदा ने दी। खाना पीना भी मिलता रहा। यह हैरत अंगेज कहानी। अगली पेशकश। लुत्फ उठाइए रोजमर्रा की जिंदगी का में खुशामदीद। कल हम लोगों ने अकीदे और अकीदे को जिंदगी में बरतने के मौजू पर गुफ्तगू की थी। लोगों की दुआ फौरन कबूल नहीं होती है तो वो मायूस होकर अपने अकीदे पर शक करने लगते हैं। मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि हमारे मेहरबान दोस्त लुजियाना के पासबान मार्क हैकिंस आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज सबसे पहले हम इस मसले पर गौर करेंगे कि खुदा के नजदीक अकीदा क्या है और क्या नहीं है। मार्क, आज भी आपकी शिरकत मुझे भी खुशी है। कल हम लोगों ने अकीदे और ईमान के बारे में बात की थी, मगर आज चूंकि कुछ नए लोग भी आए हैं, इसलिए मुख्तसरन फिर इस मसले को बताइए। उसके बाद हम इस मसले पर गौर करेंगे कि बहुत से लोग निजात पर तो यकीन रखते हैं मगर जिंदगी के दूसरे मामलों में अकीदे से काम नहीं लेते। सही बात है। सहीफे में कहा गया है, इंसाफ पसंद लोग 4 गुना ईमान के साथ रहते हैं। स्मिथ विगलवर्ड्स ने इस नुक्ते को इस तरह बयान किया है, खुदा ने ये तो किया है कि ये नेक लोग ईमान के साथ रहेंगे, मगर खुदा उन लोगों के लिए कुछ तय नहीं करता जो अकीदे से कोई वास्ता नहीं रखते। इसके बाद सहीफे में अकीदे की मंजिलों का जिक्र है, जिसका मतलब यह है कि शुरू में जो अकीदा इख्तियार किया था उसी पर ज़िंदगी भर कायम रहें। अकीदे का मैार बढ़ता रहता है। खुदा जब ये तय करता है कि नेक लोग साहिब ईमान होंगे, की हकीकत बताइए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अकीदे और यकीन से खुदा खुश रहता है। असल में अकीदे के बारे में हिब्रानियों के बाब 11 आयत 6 में है कि ईमान के बगैर खुदा की खुशनूदी हासिल नहीं की जा सकती। यानी खुदा के हुजूर आने वाले को खुदा के वजूद पर ईमान रखने के साथ साथ ये मानना चाहिए कि जो खुदा को सरगर्मी से ढूंढता है उसे वो नवाजता है। यही तो पहले इब्रानियों 11:1 में कहा गया है। आपको बताऊं कि कुछ खास बातें हैं जिनकी निशानदेही करने के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि नुक्तों पर खातिर खा तवज्जो नहीं दी जाती है। अकीदे को कल पर नहीं टाला जा सकता। ऐसा नहीं है कल से मैं खुदा को मानूंगा। कल के लिए भी हमें आज ही खुदा पर यकीन लाना होगा। हमें ये यकीन होना चाहिए कि वो है, ये यकीन कि वो था या होगा, या ये नहीं कि वो, बल्कि मेरा यकीन है कि वो इस वक्त है। अदनामा अतीक में भी खुदा का जिक्र है। मूसा से उसने कहा था, मैं हमेशा से हूँ, ये नहीं कि मैं था या मैं हूँगा, मैं ज़माना हाता में हूँ। लिहाजा ईमान की आसान शनाख्त यह है कि इस वक्त खुदा की जो हैसियत है उसी मुताबिक अमल किया जाए। वो ज़रूरी ज़िंदगी का मुहैया करने वाला है, वो हमारा रखवाला, हमारा गडरिया है, वो हमारा मुहाफ़िज़ और हमारा निजात दहिंदा है। इस वक्त भी वो है। किसी ने ये सवाल उठाया था तो मालिक ने उससे पूछा कि उस वक्त तुम्हारा तर्ज़ अमल कैसा होगा जब तुम ये मान कर चलोगे कि इस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे दिल में हूँ और तुम्हारे मसले पर गौर कर रहा हूँ। वाकई ईमान की आम तारीफ़ है कि खुदा हाजिर व नाजिर है। ये मानने पर कि खुदा मसरूफ़ अमल है मुझे अच्छा लगता है। जब तक आप मानते हैं वो वाकई मसरूफ़ अमल रहता है, हालांकि हमने उसे न करते हुए देखा है और न महसूस करते हुए। बस जब तक मानते हैं खुदा का अमल जारी रहता है, और जब पर्दा हटता है और हकीकत जाहिर होती है तो ये पता चलता है कि इस तमाम अरसे में आलम अरवा में खुदा मसरूफ़ कार था। हम अपने ईमान को सरगर्म रखें तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये नहीं कि यकीन और बेयकीनी के शिकार होकर आज ईमान रखें और फिर शक में पड़ जाएं। अभी अकीदा है और अभी खौफ है। मैं मानता हूं कि खुदा कारसाज है, पता नहीं वो कुछ करेगा भी या नहीं, तभी हमारी जिंदगी में कुछ हैरत अंगेज चीज देखने को मिलती है। आपने सही कहा कि अकीदा मुसर्रत बख्श होता है। मुझे याद आता है आपने अपनी मॉम के बारे में जो किस्सा सुनाया था कि जब तक आपको हकीकत मालूम नहीं थी आपको उनके काम से बहुत उलझन होती थी। फिर से बताइए। ये बड़ा सादा किस्सा है। ज़बूर 5:11 में है कि खुद पर भरोसा करने वालों को खुश होने दो, बल्कि खुशी में चीखने चिल्लाने भी दो। बहुत सारे लोग इस मुगालते में रहते हैं कि वो अकीदे वाले हैं, मगर मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ कि अकीदा कभी मायूस कुन नहीं होता। अक्सर लोग ये कहते मिलते हैं, मैं खुदा पर ईमान रखने लगा हूँ, मैं खुदा पर ईमान लाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप वाकई खुदा पर ईमान रखते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, तो पतरस अव्वल 1:8 में कहा गया है, ईमान रखने पर तुम्हें नाकाबिले बयान मसरत और बामुराद कामयाबी मिलती है। जहाँ तक मेरी वालदा का सवाल है, तो बढ़ती उम्र में हम लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मेरी माँ 2 साल तक हद दर्जे की मायूसी और अफसुर्दगी में मुब्तला रही थी। मेरे वालिद जो एक चर्च के पासबान थे, बड़ी सख्ती और चुनौतियों का सामना करना पड़ा था उन्हें। जब मैं बढ़ रहा था तो उन लोगों को चर्च में खुदा की तारीफ और तौसीफ करते सुनता। मेरी माँ
हॉट उठाकर हालेलुया 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 के नारे लगाती और फिर गिरजा के गिर्द फेरे लगाती थी। बढ़ती उम्र में मैं सोचा करता कि ये दुनिया में क्या हो रहा है। माँ चर्च के तवाफ करते हुए मारे खुशी के खुदा की तारीफ करती जाती थी। चर्च का एक आदमी जिसका नाम सिडनी स्मिथ था, वो भी खुश होकर भारी कदमों से चलने लगता था। फर्श लकड़ी का था और उस पर वो धमाधम कूदता था, जिस पर सिस्टर हुस्टन, जिन्हें मैं दुनिया की अमीर तरीन औरत समझता था क्योंकि जेवरात से लदी कैडलैक कार में और हंसा करती ये सोचते वक्त मुझे स्मिथ विगिल्सवर्थ का ये कौल याद आता था, अकीदा नामुमकिनात पर भी कह लगाता है। इसीलिए कभी महज अकीदे से खुदा की खुशनुदी मिलती है और कभी अकीदे के इजहार से लुत्फ मिलता है। इसी ख्याल से मामा तवाफ करती थी। जवान होने पर मुझे ये कहा जाता था कि अपने किसी दोस्त को चर्च लाओ। मेरा जवाब होता, मैं किसी दोस्त को चर्च में नहीं लाना चाहता। मगर एक इतवार को मेरा एक दोस्त चर्च आ गया और वहाँ देखकर मैं सोचने लगा, आज मेरी माँ को दौड़ा मत। लेकिन वो लड़का तो बिल्कुल मेरी माँ के पहलू में बैठा हुआ था और उन्होंने हालेलुया का नारा लगाने के बाद गिरजा के गिर्द दौड़ लगाना शुरू कर दी। ये देखकर मेरे दोस्त ने पूछा, ये औरत है कौन? मैंने कहा कि मैं नहीं जानता ये कौन है। ये सख्त उलझन में था। मामा दौड़ रही थी, वो शख्स पैर पटक रहा था और वो अमीर खातून हंसने लगी। लेकिन अकीदे की जान ये है कि यकीन किया जाए कि जो नजर नहीं आता वो नजर आ रहा है, जो सबसे अजीम तर है। आपने भी कहा था कि इस तरह आपकी वालिदा सारी रुकावटें पार करती। सिर्फ मेरी माँ ही नहीं बल्कि वो सारे लोग भी जो खुशी का इजहार करते थे, आवाज निकालते थे और तारीफ व तौसीफ करते थे। क्योंकि अगर आप खुदा को खुदा मानकर कुछ करते हैं तो आपके मयाल के मुकाबले में खुदा की इनायतें कहीं ज्यादा हैं। आपको उसकी बेइंतहा कुदरत के मुताबिक करना होगा। माँ के तवाफ का नतीजा ये निकला कि मेरा पूरा खानदान ही नहीं, पूरा चर्च बदल गया। अक्सर वो बेशतर लोग खुदा के यकीन का दम भरते हैं लेकिन जोश व फरोश से नहीं। मुझे ये बात पसंद आई, मायूस कुन अकीदे जैसी कोई चीज नहीं। यकीनन ऐसी कोई चीज नहीं होती। पौलुस ने भी रसूल के अमाल 27 में कहा है, हर शख्स खुश रहे। खुदा ने मुझसे जो कहा है उस पर मुझे पूरा भरोसा है, पूरा का पूरा भरोसा है। अकीदे का नतीजा अच्छा और सही होता है। अब हम कर्विन विलियम्स को बुलाकर उसकी रुदात सुनते हैं। वो अपनी बीवी और बच्चों के तई बहुत जिम्मेदार शख्स था, मगर उसे 2 साल की बेरोजगारी झेलनी पड़ी थी। पर इस अरसे में वो अपने ईमान पर खरा उतरा। इस अरसे में उन लोगों को हैरत अंगेज तौर पर खुदा की इनायतों और करम फरमाइयों का तजुर्बा हुआ है। लिहाजा आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम उसकी रुदात सुनेंगे। आदमी होने के नाते जब आपका जरिया मांस छिन जाता है तो आप खुद को कमजोर और नादार महसूस करने लगते हैं, खास करके जब आपकी रोजी हासिल करने और दूसरी जरूरतों को पूरा करने वाला कोई और नहीं। मेरी बीवी 15 साल तक, यानी जब तक मेरी नौकरी नहीं गई थी, एक घरेलू खातिन थी, मगर अब वो 2 साल से अपनी जान खपा रही है। गरचे ये कोई बुरी बात नहीं, मगर मैं ये सोचकर बदल हो जाता हूँ कि वो बच्चों के साथ घर पर नहीं। तकलीफ दे है, अपने आप को नाकाम समझने लगते हैं। अगर ये चलता रहा तो जिंदा दरगोर कर देता है। अपनी मुलाजमत जाने से 4 माह पहले कर्विन विलियम्स खुदा की तरफ मायल हो गए थे। पहली नौकरी जाने के बाद उन्हें छोटा बड़ा काम मिलता रहा, लेकिन 5 बरसों में 3 बार उनकी नौकरी छूटी। 17 महीनों तक उनके अकीदे की आजमाइश जारी रही। अपनी सलाहियतों से कम दर्जे की मुलाजमत के लिए भी मैं दरख्वास्त देता था, मगर कोई दरवाजा खुलता नहीं था। जबकि मुझे उम्मीद रहती थी कि मुझे फौरन ले लिया जाएगा, मगर कभी बुलावा नहीं आता, जो हद तक आमोज बात होती थी। लेकिन तौहीन होने पर भी मेरे ईमान में मैं पुख्तगी पाता रहा। इस दौरान हुआ ये कि मेरा साहबा कुछ चुस्त व चालाक लोगों से पड़ा, जिन्होंने मुझे ये समझाया कि यहाँ तक कि मैं जल्द से जल्द खुदा के करीब आ जाऊँ। वो लोग मुझे समझाते थे कि मेरी ज़िंदगी में खुदा का क्या मकाम है, इस पर ज़्यादा तवज्जो दूँ बनिस्बत इसके कि हर वक्त अपने बारे में उलझा रहूँ। अपनी ज़ात में उलझे रहने पर आदमी वो नहीं कर पाता जो खुदा ने मकसूम कर रखा है। हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के करीब रहने और उसका कलाम पढ़ते रहने का नतीजा ये निकला कि मेरे अंदर बाइबल पढ़ने का इश्तियाक पैदा हुआ। इसे बिल्कुल अपने अंदर उतार लेने का ऐसा जज्बा पैदा हुआ कि खुदा के अल्फाज को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतारने लगा। खुदा को बहुत करीब से जानने लगा और उससे हम कलाम होने का शौक़ पैदा होने लगा। वो मुझे खुद हिदायत देता कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रोज़ाना खुदा के कलाम मेरी ज़िंदगी में पैदा होने लगा और मुझे यूँ लगने लगा जैसे कि खुदा मुझसे बात करता है और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। अपनी जिंदगी की कड़ी आजमाइश के दौर में भी कर्विन ने तहे दिल से खुदा पर भरोसा करना सीखा। जोरों से बोलने और बताने पर अकीदे में मेरा इजाफा होता रहा। घर के आसपास चक्कर लगाते हुए मैं अपने अकीदे का इजहार करता चलता था। वो खुदा ही का हुक्म था कि मैं अपने अकीदे का इजहार करता हूँ। इस तरह खुदा से रिश्ता और मजबूत होता गया और अपनी इस्लाह भी होती गई। बेकारी के उन 17 महीनों में
میرے اندر عزت نفس کا وہ جذبہ بیدار ہو گیا کہ میں کہہ سکوں کہ میں من چاہا کام پانا چاہتا ہوں، نہ کہ مجھے کام کی ضرورت ہے، کوئی بھی کام دے دو۔ اب میں کہہ سکتا تھا کہ مجھے ایک اچھا کام چاہیے۔ کروین اپنا وقت عبادت اور بائبل کی تلاوت میں گزارتے تھے، ایمانداری سے عشر بھی نکالتے تھے، قرض کی ادائیگی کے لیے ریٹائرمنٹ فنڈ کے لیے درخواست دی اور چھوٹا موٹا کام بھی کرتے تھے۔ غرض یہ کہ بے روزگاری کے دور میں بھی خدا کی ایسی مہربانی رہی کہ کریڈٹ کارڈ پر $28,000 کا جو قرض تھا وہ ادا ہوا۔ میرے بچوں کا اسکول جاری رہا، مکان کی ادائیگی وقت پر ہوتی گئی اور پابندی سے کھانا بھی ملتا تھا۔ اس تمام عرصے میں خدا نے ہم لوگوں کی نگہبانی کی۔ اب کیروین اسے خدا کی مہربانی مانتے ہیں۔ معجزاتی طور پر ایک دروازہ کھلا کہ وہ اپنا بزنس شروع کر سکے۔ اب میں بزنس کی چٹان پر کھڑا ہوں جو خدا کی رحمتوں کے طفیل پنپ رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میری منزل کہاں ہے، لیکن پھر بھی مجھے مسرت بخش اطمینان ہے۔ دیکھتے جائیے خدا اور کیا کرتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ مجھے ایک اعلیٰ مقام پر لے جائے گا جو میرے لیے بہترین ہے۔ یہ خاصی حیران کن کہانی ہے نا؟ لمبے عرصے تک بے روزگار رہتے ہوئے بھی اسی مدت میں قرض ادا کرنے کے بعد پھر اپنا بزنس شروع کرنا، یہ واقعی یقین و ایمان کی ایک مثال ہے۔ آمین، سچ ہے۔ انہوں نے عقیدے کے اظہار کا صحیح طریقہ جان لیا تھا۔ یشوع نے جب خدا پر ایمان رکھنے کی تلقین کی تھی تو پہلی بات انہوں نے یہ کہی تھی، جو کوئی بھی کہے گا۔ کرنتھیوں 2:4-13 میں یہی لکھا ہے، ہم سبوں میں ایک ہی روح ہے، ہم مانتے اور اظہار کرتے ہیں۔ بیشتر لوگ مانتے ہیں تو مگر ظاہر نہیں کرتے۔ وہ انہوں نے یہ کیا کہ بقول ان کی یہ کہ وہ گھر کے گرد چکر لگاتے ہوئے خدا کے کلام کا ورد کرتے رہتے تھے۔ خدا کے کلام کا ورد کر کے عقیدے کا اظہار کیا جاتا ہے، بغیر اظہار کیے عقیدہ بے اثر ہے۔ مارک، عقیدے کے لیے اچھی لڑائی لڑنے کا کیا مطلب ہے؟ سچ مچ اگر آپ عقیدے کے لیے اچھی لڑائی لڑتے ہیں، وہ بھی اس لڑائی کو ایک اچھی لڑائی کہتا ہے۔ بظاہر اچھی لڑائی وہ ہے جو آپ جیتیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اچھی لڑائی کا کوئی انعام ہونا چاہیے، یعنی خدا اپنی طرف سے کچھ دے۔ اس لیے عقیدے کی لڑائی کو میں نے اس طرح بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اچھی لڑائی وہ جو لڑائی سے بچنے کے لیے لڑی جائے۔ اس لیے بعض وقت لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عقیدے کی لڑائی لڑ رہے ہیں، جبکہ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی رہتی ہیں، وہ مایوس اور پزمردہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے عقیدے کے لیے اچھی لڑائی لڑنے کے لیے ضروری ہے، پہلی بات یہ کہ لڑائی کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا۔ خدا کی رضا جاننے کے بعد عقیدے کی ابتدا ہوتی ہے، عقیدہ سننے کے بعد آتا ہے، خدا کا کلام سننے کے بعد۔ اس لیے اگر آپ عقیدے کی اچھی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ جاننا چاہیے اور لڑائی کی کوئی ترکیب ہونی چاہیے۔ صحیفے میں ایوب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اپنی پریشانیوں کے بیچ انہوں نے کہا تھا، مجھے معلوم ہے کہ مجھے نجات دلانے والا ہے، میں جانتا ہوں یہ وہ نہیں جو آپ محسوس کرتے ہیں، یہ وہ ہے جسے آپ جانتے ہو۔ انہوں نے جب کہا تھا میں جانتا ہوں کہ مجھے بچانے والا موجود ہے، یعنی وہ صرف بچانے والا نہیں بلکہ مجھے بچانے والا ہے اور میرے لیے وہ مصروف کار ہے۔ صحیفے میں ہے کہ ایوب مصیبت کے عالم میں بھی ہنسے تھے۔ معلوم ہوا کہ آپ عقیدے کی لڑائی ہنستے کھیلتے بھی لڑ سکتے ہیں، ساتھ ہی آپ مشکلات میں ہنس سکتے ہیں۔ بائبل میں بھی خدا کی خوشی کا ذکر ہے اور میری ماں بھی ہنستی اور لطف اندوز ہوتی تھیں۔ خدا آپ کو بہت عجیب و غریب وقت میں ہنسنے کا موقع دیتا ہے، مگر صحیفے میں ہنسی خوشی اور خدا کی خوشی کو آپ کی طاقت بتایا گیا ہے۔ صحیفے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خوش دلی دوا کا تاثیر رکھتی ہے، لہٰذا عقیدے کے ساتھ خوشی کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ عقیدے کی سب سے بڑی لڑائی کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کو اس مورچے پر لڑنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا وعدہ ہے، میں تمہاری لڑائی لڑوں گا۔ جب تک آپ کا عقیدہ ہے اس کو ظاہر کر کے خوش بھی ہوتے ہیں، تب وہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ میرے خیال میں خوشی کے سوئچ کو دبایا جا سکتا ہے۔ خوش رہنے کے لیے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایک خاتون ہے جو اصل میں ہمارے یہاں مینیجر ہیں اور ہمارے یہاں برس کام کرتی رہی ہیں۔ ان کا نام ہے شیلٹ۔ میں انہیں کئی سالوں سے جانتی ہوں۔ یہ کہہ لیجئے کہ میں انہیں کم سے کم 25 سالوں سے جانتی ہوں۔ پہلے وہ ہر چیز سے خوف زدہ رہتی تھی۔ مایوسی کی شکار ہونے پر انہیں گناگوں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک بار وہ بتانے لگی کہ وہ اور ان کے ایک دوست کار پر سینٹ لوئس جا رہی تھی۔ ہائی وے پر جاتے ہوئے جذباتی طور پر نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں میں ایک خواہش ابھری اور اسی خواہش کے زیر اثر کھڑکی کا شیشہ گرا کر پوری قوت سے چیخنے لگی، تعریف اس خدا کی، تعریف اس خدا کی۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایسی شخص نہیں ہے کہ اس دن سے پہلے کبھی ایسا کچھ کیا ہو، کیونکہ وہ خاصی شرمیلی اور کم حوصلہ ہیں، لیکن ان سے ایسی حرکت ہوئی تو کسی جذباتی ابال کے تحت نہیں بلکہ عقیدے کے تحت ہوئی، اور اسی میں وہ چلا پڑی کہ تعریف اس خدا کی۔ خدائی حکم سمجھتے ہوئے کھڑکی کا شیشہ گرانے کے بعد باہر منہ نکال کر چیخ چیخ کر کہا،
ان کا کہنا ہے کہ یہ نعرہ لگانے کے بعد انہیں دباؤ اور پستی کبھی نہیں ہوئی۔ لاجواب۔ انہوں نے آواز اونچی کی۔ زبور 8 باب 2 میں ہے کہ خدا نے قسمت میں لکھ دیا ہے کہ دشمن کو روکنے کے لیے تمہارے منہ سے طاقت نکلے گی۔ اکثر ہم لوگ اس وقت بھی خاموش رہ جاتے ہیں جب ہم آواز بلند کرنی چاہیے۔ نرم لہجے میں کہتے ہیں، اے صاحب بفیض یشوع میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ صحیفے میں درج ہے ہمیں بآواز بلند کہنا چاہیے، خدا میرا مددگار ہے، میں نہیں ڈرتا کہ کوئی آدمی میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ تو جب اس خاتون نے بآواز بلند کہا، اسمتھ وگلورتس نے کہا ہے، کوئی آدمی آپ پر جلد شک نہیں کرتا جب آپ بلند آواز میں کہتے ہیں۔ صحیفوں میں بھی ڈٹ کر کہنے پر بہت کچھ کہا گیا اور مجھے پسند ہے۔ آوازیں بلند کرنا چاہتے ہیں لیکن غلط طریقہ اختیار آواز کرتے بلند ہیں۔ کے لیے آپ کو پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی آواز کو اونچا کر کے کہیے، یہ میں بات اس طرح کہنا چاہتا ہوں۔ اس کلنک کو مٹانے کے لیے آپ کو ڈٹ کر کہنا ہوگا۔ تو جب آپ اونچی آواز میں کہتے ہیں، یشوع نے میرا کفارہ ادا کر دیا ہے، یشوع کے خون سے میں جانتی ہوں کہ میری مخلصی ہو گئی ہے، مجھے معلوم ہے کہ مجھے معاف کر دیا گیا ہے، اپنے احساسات سے یا حالات سے قطع نظر میں مانتا ہوں کہ خدا میرے معاملے کو نپٹا رہا ہے۔ اس وقت جب وہ چیخی با آواز بلند کہنے پر صحیف کی کئی آیتیں ہیں، مگر اکثر اوقات لوگ خاموش رہتے ہیں۔ آپ اپنا کمرہ بند کر کے کہیں کہ میرا خدا پر عقیدہ ہے، اور کودتے پھاندتے یہ کہیں کہ خدا میرے خاندان، سرمایہ اور دوسرے معاملات کے لیے کام کر رہا ہے، یہی تو عقیدہ ہے۔ آپ کو بتاؤں اس وقت میں کیا سوچ رہی ہوں، کتنے لوگ کہتے ہیں میں اس طرح اپنا مذاق اڑوانا نہیں چاہتا، چرچ کے گرد چکر لگانے یا بیڈ روم میں بند ہونے کی حماقت نہیں کر سکتا۔ جانتے ہیں ابھی بھی میرے ذہن میں کیا خیال آیا؟ ہم سب حماقت کرتے ہیں مگر منفی طریقے سے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ زندگی میں شورگل کرنے، چیخنے، اچھلنے کودنے کے مجھے بہت دورے پڑے ہیں، مگر سب کے سب منفی طریقے سے، لیکن پھر بھی ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا بالکل صحیح ہے۔ جی، لیکن پھر جب مثبت طریقے کی باری آتی ہے تو ہمارا رویہ ہوتا ہے نہیں، بالکل نہیں۔ جی ایسا ہے کہ اسے میں کہوں گا کہ کچھ لوگ خود آگاہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ دوسروں سے شرماتے ہیں، کچھ کو شیطان کا خیال، اور کچھ تو بالکل ہی ہوش میں نہیں رہتے۔ لیکن اگر آپ باشعور رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی اور دوسروں کی بالکل پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس خیال کو جھٹک دینا ہوگا کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ رسولوں کے اعمال 26 کے مطابق یشوع نے پولس سے کہا، میں تمہیں لوگوں سے بچاؤں گا اور پھر تمہیں لوگوں کے پاس بھیج دوں گا۔ مطلب یہ کہ بعض حالات میں آپ اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتے جب تک اس خیال سے چھٹکارا حاصل نہیں کر لیتے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچا کرتے ہیں۔ صاحب عقیدہ ہونے پر آپ کو نہ لوگوں کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ اپنی، بلکہ آپ کو صرف یہ احساس ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی شخص سے وہ زیادہ عظیم ہے جو آپ کے اندر بستا ہے۔ ایک بار خلوص دل سے عبادت اور واقعی روحانی عمل کر لینے پر خدا نے مجھ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم جشن مناؤ۔ اس وقت کمرے میں تنہا تھا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم خوشیاں مناؤ۔ میں نے کہا، اس وقت میں روحانی کیفیت میں ہوں۔ خدا نے پھر کہا، تمہیں خوشی مناتے دیکھنا مجھے پسند ہے۔ میں نے کہا، ارے بابا، سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، اس لیے میں نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا اور اس کی تعریف بھی کرتا رہا، حالانکہ یہ بڑا مزاح خیز لگ رہا تھا۔ تبھی مجھے یہ خیال آیا، جانتے ہیں کیا، یہی کہ اکیلے میں بھی الجھنے یا دقت کا احساس ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے بارے میں بہت احساس ہے اور آپ دماغی الجھن کے شکار ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ خوشی مناتے ہوئے میں یہ اعلان بھی کرتا جا رہا تھا کہ میرا علاج چل رہا ہے۔ ایک بات پکی ہے، ہم لوگ زیادہ نہیں ہنستے۔ دیکھیے، اس بریک کے بعد ہم عقیدے کی سب سے بڑی رکاوٹ کے بارے میں معلوم کریں گے، اس لیے جائیے نہیں، ہم ابھی آتے ہیں۔ مارک، کل اور آج کے شو میں ہم نے حاضرین سے کہا ہے کہ ہم عقیدے کے رخنوں کے بارے میں بات کریں گے، اس لیے میرے خیال میں بہتر ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں۔ ہمیں بتائیے کہ سب سے پہلی رکاوٹ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ مرکز 11:23 میں یشوع نے کہا ہے، اسے ملے گا جو کچھ وہ چاہے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ ایمان والوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ان کے کہنے پر پہاڑ بھی حرکت کرنے لگتا ہے اور بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ مرکز 11:24 میں انہوں نے کہا ہے، عبادت کے دوران تم جس چیز کی خواہش کرتے ہو یقین جانو وہ منظور ہوتی ہے اور تمہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا، جس کسی سے جو کچھ چاہتے ہو وہ مل جائے گا، یہاں تک کہ پہاڑ بھی حرکت میں آ جائے گا۔ وہاں زبردست قدرت ہے۔ مگر پھر آیت 25 میں کہا گیا ہے، جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہو تو کسی سے کوئی شکایت ہو تو اسے معاف کر دو، اسے معاف کر دو ہر طرح سے۔ آہا، جب تم کھڑے ہو اور تمہیں کسی سے کوئی شکایت ہو تو معاف کر دو۔ انہوں نے کہا کہ خداوند جو جنت میں ہے تمہیں معاف کرے گا۔ مطلب یہ کہ عقیدے کا سب سے بڑا دشمن کینہ پروری
آپ جانتے ہیں کہ آج ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو پوری کسی نہ طور کسی سے سے برہم ہیں، بے شمار لوگ دکھی ہیں۔ کہیں بھی اگر میں جھگڑا فساد یا تلخی، ناراضگی اور کینہ پروری کے بارے میں تعلیم دینے کے بعد پوچھتی ہوں کہ آپ میں سے کتنوں کو کسی کو معاف کرنے کی ضرورت ہے، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 80% لوگ کھڑے نہ ہوئے ہوں۔ دنیا میں کہیں بھی جاتی ہوں تو پوری طور 80% سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے بالکل اس میں بالکل حیرت کی کوئی بات نہیں کہ ہمیں زیادہ کامیابی نہیں ملتی، کیونکہ شیطان کی سرگرمی دن رات جاری رہتی ہے، ہمارے دماغ پر حاوی رہتی ہے۔ جی، صاحب ایمان ہونے پر آپ کے جو اختیارات ہوتے ہیں اس میں یہ رکاوٹ ڈالتا ہے۔ شیطان کو پتا ہے کہ آپ کو ایسی قدرت ملی ہے، چاہے جو پہاڑ آپ کے سامنے اسے آپ ہلا سکتے ہیں، خدا بھی آپ کو نوازتا ہے، اسی لیے وہ رخنہ اندازی میں لگا رہتا ہے۔ اس بات کو ڈیڈ ہیگن جس طرح کہا کرتے تھے وہ مجھے پسند ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا ہے تب سمجھے کہ شیطان کی کارستانی جاری ہے، ہاں، کیونکہ ٹھیک جب کہا۔ آپ انہیں یہ کو کرنا یہ چاہیے، احساس انہیں وہ ہوتا نہیں ہے کرنا چاہیے۔ کہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ ناقص سلوک کیا ہے، تب آپ کو کسی نہ کسی سے شکایت ہو جاتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ انہیں اس طرح سے کرنا چاہیے تھا، اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ شکایت کسی ایک سے ہو سکتی ہے، بہت سوں سے نہیں۔ شکوہ شکایت آپ کے عقیدے میں اڑچن پیدا کر سکتی ہے، اسی لیے عقیدے کی سب سے اہم چیز وہ ہے گلاطیوں 5:6، عقیدے کا کام پیار سے چلتا ہے۔ اسی لیے ہم جب خدا کے ساتھ عاشقانہ سفر کرتے ہیں تو اس ضمن میں ڈیڈ ہیگن نے کچھ باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ایمان لانے، معاف کرنے اور پشیمانی ظاہر کرنے میں عجلت دکھانی چاہیے۔ غلطی سب سے ہوتی ہے، ہم سے جب غلطی ہوتی ہے تو یقین کرنے، معاف کرنے اور پچھتانے میں جلدی دکھانا چاہیے۔ صحیفے میں بھی آیا ہے کہ ایوب نے جب اپنے ساتھیوں کے حق میں دعا کی تو خدا نے ان کی اسیری کو موقوف کر دیا ایک تھا۔ بار پھر ہم لوگ اس کے بارے میں کچھ نہ بولو، اسے بھول جاؤ، اسے درگزر کرو کے بارے میں بات کریں گے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک بار میں عفو و معافی کا ایک سلسلہ چلا رہی تھی، جس کے بعد معافی کے بارے میں تعلیم دینے کا بھی ارادہ تھا۔ مجھے پتا تھا کہ دعائیہ اجتماع میں روز والے ہی لوگ ہوتے تھے، وہ مخلص لوگ ہوتے تھے، پھر بھی انہیں کسی نہ کسی سے صدمہ پہنچا تھا، وہ انہیں معاف کرنا چاہتے تھے مگر ڈھنگ سے یہ کام نہیں کر پا رہے تھے۔ اس لیے میں خدا سے دعا کرتے ہوئے پوچھتی تھی، معاف کرنے میں لوگوں کو اتنی دقت کیوں پیش آتی ہے؟ جواب ملتا ہے اس لیے کہ وہ ہمارے کہے کے مطابق نہیں کرتے۔ وہ لوگ اپنے مخالفوں کے لیے نہ دعائیں خیر کرتے ہیں اور نہ حسن سلوک کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو لفظ دعا کا مطلب ہے اچھا بولنا اور بد دعا کا مطلب ہے برائی بیان کرنا۔ دعا کرو اور انہیں رحمت بھیجو۔ رحمت کا مطلب نہیں کہ انہیں کوئی نیا مکان خرید دو، مطلب صرف اتنا سا ہے کہ ان کا ذکر کرتے وقت احتیاط برتو، ان کے بارے میں برا نہ بولو۔ جی ہاں، معافی کچھ دل کا معاملہ نہیں ہوتا۔ آپ کو عقیدے کے بل پر معاف کرنے کے بعد یہ تہیہ کرنا پڑتا ہے کہ برا کہنا تو دور رہا، اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ ایوب نے جو دوسروں کے لیے دعا کی تھی تو اس سلسلے میں کچھ سال پہلے برادر جان آسٹین نے بڑے پتے کی بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایوب نے دعا کرتے ہوئے یہ دعا کی تھی، خدارا میری تمنا ہے کہ کبھی میں آپ کے اس اجتماع میں ہوتا جب آپ لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور ہر شخص شفا پا کر یہاں سے جاتا ہے۔ علاج کے متعلق آپ کی نصیحت سننے کا مجھے بہت شوق ہے۔ آسٹین کے بقول جواب میں یشوع نے جو کہا تھا متی کے باب 5 میں بھی اس کا ذکر آپ کو ملتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا نصیحت یہی ہے کہ جو تمہیں کوسے اس کے لیے تم دعائیں خیر کرو، اپنے یہ عداوت رکھنے والے کے لیے بھی دعا کرو، اپنے دشمنوں سے محبت کرو گے تو حیرت انگیز طریقے سے جلد شفا پاؤ گے، کیونکہ عقیدہ محبت کے ساتھ چلتا ہے۔ خدا نے مجھے اس طرح سمجھایا کیونکہ میں کسی سے ناراض تھا۔ میں اپنے مبلغ دوست کے پاس گیا تو اس نے کہا بھائی مارک، آپ بدبودار نیولے کو پیٹ سکتے ہیں مگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہیں گے۔ اصل میں نیولے کو پکڑنے کی سوچ رہا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ نیولے کو پکڑیں گے تو آپ میں بھی اسی کی طرح بدبو آ جائے گی، اسی لیے معاف کرتے وقت آپ سوچیں کہ آپ کسی نیولے کا شکار نہیں کر رہے، کیونکہ خدا موجود ہے اور سب کا کارساز اور سب کا مہربان ہے، اسی کی مہربانی سے ہم لوگ یہاں ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ کتنی جلدی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس نے ہمارے لیے کیا کیا اور کس نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا، لیکن اپنی بھول چوک کو ہم نہیں دیکھتے۔ ہمیں یہ تو یاد رہتا ہے کہ لوگوں کی کس کس بات کو معاف کرنا ہے، مگر یہ نہیں سوچتے کہ ہماری کتنی باتوں کو لوگوں کی معافی کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں اسے ضروری سمجھتی ہوں کہ پروگرام کے اختتام پر لوگوں کو سمجھایا جائے کہ عقیدہ خدا کا ایک لاجواب تحفہ ہے جو ہمیں ملا ہے۔ خدا نے عقیدے کا پیمانہ بھی رکھا ہے۔ عقیدے کو کام میں لانے کے بعد ہی یہ نمو پاتا ہے، لیکن صرف لوگوں ہی پر نہیں بلکہ چیزوں پر بھی ناراضگی دکھا کر ہم اپنے عقیدے میں رکاوٹ اور رخ نہ ڈالتے ہیں۔ خدا نے ایک وقت مجھے بتایا کہ تم ایک ڈپارٹمنٹل سٹور سے ہو۔ اصل میں لوگوں کو سٹور میں جانے سے روکتی تھی، تبھی خدا نے اس سلسلے کو بند کرنے کو کہا۔ تم ڈپارٹمنٹل سٹور سے برگشتہ رہو۔ ڈاک خانے سے، حکومت سے یا کسی فرد سے غصے کا ہر حال میں تم پر برا اثر پڑتا ہے،
اس لیے ہم غصے سے نجات پا کر محبت کا شاعر اختیار کریں اور اپنے دل کی بات اور اپنے عقیدے کا اظہار کریں۔ خدا کا وعدہ ہے کہ ہم پائیں گے صرف اپنی منچاہی چیز نہیں بلکہ وہ چیز بھی جس کا ذکر کلام الہی میں ملتا ہے۔ مارک، یہاں آنے کا شکریہ، آپ نے ان 2 دنوں کے پروگرام میں شرکت کی اور امید کرتی ہوں کہ آپ پھر تشریف لائیں گے۔ شکریہ۔ اپنے عقیدے میں اور بھی پختگی لانے کے لیے آج آپ کو جو معلوماتی ذخیرہ پیش کیا جا رہا ہے اس میں بلیونگ گاڈ نام کی میری ایک سیریز بھی ہے جس کے 4 حصے ہیں۔ اس کے ساتھ میری کتاب دا سیکرٹ پاور آف اسپیکنگ گاڈز ورڈ آؤٹ لاؤڈ بھی، جسے آپ بھولیں نہیں کیونکہ ہزاروں لوگوں کی رائے ہے کہ اس سے انہیں اپنے عقیدے میں کافی مدد ملی ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو ایک تحفہ دیں گے، یہ ہے پاسبان مارک ہیکنز کی کتاب دا اسپرٹ آف فیتھ۔ مجھے یقین ہے اس ذخیرے سے آپ کی زندگی میں بڑا فرق آ جائے گا۔ عقیدے کے معاملے میں مجہول یا بے عمل نہ رہیے، عقیدے کے اظہار کا طریقہ جان کر اپنی زندگی میں خدا کو وہ کرنے دیجیے جو وہ چاہتا ہے، اس لیے رک کر اس سلسلے کی ساری معلومات حاصل کر لیجیے۔ آج آپ کے آنے کا شکریہ، امید کرتی ہوں کہ جلدی آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہو۔